ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੋ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ पालनहार। बस यही हूँ मैं, मुद्दतें हो गई मुझे, मैं मिलता नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बेसमेंट या अब ये ऑफिस इस तक महदूद है। हल तो मैं बताता हूँ कि जब तक इस निज़ाम को आप तेजाब से गुस्ल नहीं देते, हमारे यहाँ आवाज नहीं रुकते, भाषण नहीं रुकते, तकरीरें नहीं रुकती, फलां नहीं रुकता। अशराफिया से लेके अवाम तक का किरदार क्या है मुझे बता दें। सादी बात है। हबीब जालिब इस पूरे मुल्क में धक्के खाता फिरता रहा और वो क्या गाया करता था, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद। तो फटकार और फिटकार यूं ही जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी जब तक आप बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाते। इससे बेहतर मिसाल इस मुल्क की हो ही नहीं सकती, जिसकी पहचान क्या है, कर्जा, दरूने मुल्क भिखारी, फ्रॉडिये, मुल्क छोड़ के भागने वाले। जब ये बात आई थी ना फाइनल कॉल, तो मैंने कहा फाइनल कॉल ऊपर से आती है, और वो भी शायद फाइनल नहीं होती, मौत। उसके बाद भी कहते हैं एक और जिंदगी। नाजरीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब हसन निसार साहब, मुनफरिद तरीन, तीखे, अछूते और दबंग असलूब के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला है आपके साथ। मैं कितने साल हो गए? मेरा ख्याल है ये 28 साल। और बच्चा पैदा हो के खुद बाप बन जाता है, बाप बन जाता तो है। इसलिए आपके लिए तो आपके लिए क्या नहीं, ऑन कैमरा मेरे लिए मुश्किल मरहला है आपके साथ। ऑन कैमरा इसलिए भी है, अदरवाइज आपका हर सवाल बेकार होगा, क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो मेरे बारे में सभी सब कुछ जानते हैं। अच्छा, मैं ये बताएं, हसन निसार कौन है? लोगों में तजस्सुस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक पंजाबी कलाम लिखा, मुझे लोग कह रहे थे, मैं उसके ना दो एक शेर, मैं नहीं रहना इत्थे लोको, छड़ जाना संसार। ये 1 मिलियन से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। मैं नहीं रहना इत्थे लोको, छड़ जाना संसार, मैं जाना 7 समुद्रों पार, मैं जाना 7 आसमानों पार। खाब दे विच खाब दिखाया मैनू पालनहार। बस यही हूँ मैं। ये जब जैसे जैसे मेरा ख्याल है कि आप मरते जाते हो, ये किस्तवार है, कतरा कतरा, लम्हा कतरा लम्हा, धीरे कतरा, धीरे। लम्हा लम्हा, यादों के साथ, दोस्तों के साथ, माँ बाप जाते हैं, एक हिस्सा उधर मर गया साथ, एक उधर मर गया साथ। तो बेसिकली मैं आपको दयानतदारी से एक बात बताऊं, और आपसे बेहतर जानता कोई नहीं, मुद्दतें हो गई मुझे, मैं मिलता नहीं हूँ। क्या है, एक आदमी इंटरेक्ट करता है, ये करता है, आता है, जाता है, इधर उधर, ये वो सारा कुछ सोशलाइज करता है, ये वो। आपको पता है कितने सालों से मैं ये नहीं करता। मेरी जिंदगी बेसमेंट, आपको पता है, या अब ये ऑफिस इस तक महदूद है। तो आई एम प्रैक्टिकली, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे अफजल भाई ने रोका। मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो उसने कहा जो तूने परसों मरना है, कल मरेगा, अभी रहने दे। कोई तुम्हारी एक एक्टिविटी है कि जी वो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं भर पाया हूं। और ये जो बात अभी आप कर रहे थे कि लोग कहते हैं जी गुस्सीला, आपने मुझे कितना गुस्सीला देखा है जिंदगी में, अपने दोस्तों में, अहबाब में, या अजनबी भी अगर को मिलने, ऐसी आपने कभी मुझे इनडिसेंट पाया? कभी भी। प्यार, मोहब्बत, शफकत, सारा कुछ। मुसीबत ये है कि मीडिया के ऊपर जब सवाल होते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो फिर मैं नॉर्मल रह नहीं सकता। ज़ाहिर है मलामती हालात होंगे तो जवाब भी वैसे ही होगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल मुझे इस तरह लगता है, हंसना खेलना इस मुल्क में जैसे आदमी किसी के पुरसे पे गया हो और वहां वो गंदे लतीफे सुनाए ऐसे ही है। और दंदियां निकाले। लोग हमसे सवाल करते हैं कि हसन निसार साहब हर वक्त गुस्से में रहते हैं और टीवी पे तो लगता है कि अभी वो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। बाद सवालों में आप अक्सर औकात आपे से भी बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हो जाते हैं, मेरा ख्याल है कि ये हालात को देख के आप कुड़ते हैं। अच्छा, इससे ये भी है कि लोगों में एक इमेज बन गया आपका, गुस्सीला और बेजार और अपना मायूसी
پھیلانے والا. تو اس میں لوگوں کا یہ بھی ہے کہ آپ حل بھی تو بتائیں نا, آپ مایوسی تو پھیلا رہے ہیں. نہیں, دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے, آپ اسکینڈینیویا میں جاؤ, مایوسی پھیلانے کے دنیا بھر سے چیمپئنز اکٹھے کرو, پھیلا سکتے ہو؟ نہیں پھیلا سکتے, لوگ تھوک دیں گے آپ پہ. ٹھیک ہے, حل تو میں بتاتا ہوں کہ جب تک اس نظام کو آپ تیزاب سے غسل نہیں دیتے, ان کی تزئینیں آرائشیں نہیں مان, ان کے سوٹ ہی نہیں اترتے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ اب اتنے سالوں سے کوئی آپ کے لیے کوئی بات نئی نہیں ہے آصف, میں کوئی ایسی بات نہیں جو میں کوئی ان فرنٹ آف دا کیمرہ کر رہا ہوں, یو نو اٹ. مجھے باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے. کیوں؟ میرے ساتھ تو گارڈز بھی ہوتے ہیں, پرابلم نہیں میری کو ایز سچ تھیں, کو دو چار میرے مسائل تھے, ہٹ لسٹ پہ تھا میں لوگوں کی, وہ ختم ہو چکے. خدا کی قسم جب میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو باہر, کبھی کھڑے ہو کے دیکھنا, ان نوجوانوں میں سے دیکھے کوئی آدھے گھنٹے 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چنگچیوں پہ لوگ جاتے ہیں, کبھی ان کے چہرے دیکھ لو, آپ کو یہ لگے گا یہ جہنم کے مسافر ہیں. منہ کھلے ہوتے ہیں, آنکھیں بنجر ہیں, چہرے ویران ہیں, 20 ٹھسے ہوئے ہیں ایک ایک. اچھا وہ خود بھی قاتل بھی ہے, مقتول بھی ہے, جو چنگچی چلا رہا ہے, وہ 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے وہ 1 وے کی دھجیاں اڑا رہا ہے یا وہ ٹریفک سگنل کو روند رہا ہے. اچھا بچے, بوڑھے, عورتیں, اب خسرے بھی شامل ہو گئے ہیں. پچھلے چند سالوں سے پہلے یہ نہیں تھے. ہماری ایک ٹریڈیشن تھی کہ شادیوں بیاہوں پہ یہ ناچ, آپ وہ کلچر ختم ہو گیا ہے. اب اس طرح کے ملک میں اچھا ذلت اوپر سے لے کے نیچے تک, نام ہے آپ کے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان. سود مکروہ ترین چیزوں میں سے ایک ہے. شراب بند ہے, سود کھلا ہے حکومت کے لیول پہ. اچھا سود کی ادائیگی کے لیے آپ سود پہ مزید پیسے لے رہے ہو, یہ ایک جہالت عام ہے. ٹھیک ہے, رب زدنی علما, اقرا سے شروع ہونے والا دین, اس کے بچے. اچھا جو پڑھ لکھ گئے ہیں ٹوٹے بجے, وہ بے روزگار ہیں. لا اینڈ آرڈر, مجھے آپ دیانتداری سے بتاؤ, جب تک آپ نے رپورٹنگ کی ہے, یو آر این آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹر, جب تک کالم لکھ رہے ہو آپ, مجھے صرف ایک بات بتاؤ, پاکستان کی کسی ایک چیز کی نشاندہی کر دو جو پازیٹو ہو. ہمارے یہاں آواز نہیں رکتے, بھاشن نہیں رکتے, تقریریں نہیں رکتی, فلاں نہیں رکتا. اشرافیہ سے لے کے عوام تک کا کردار کیا ہے مجھے بتا دیں, سادی بات ہے. اتنے علماء تو فضلاء تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں, اور بھاشن ہیں اور لیکچر ہیں, اور یہ بھی فلانے مرکز ہیں, یہ تبلیغی ہیں, فلانا ہے. تبلیغ دکھائی عملی طور پہ کہاں دیتی ہے؟ مسجدیں آپ کی بھری ہوئی ہیں, اور ہم اتنے گئے گزرے اور تھرڈ ریٹ لوگ ہیں. کھربوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں مسجدوں میں. کرتے کیا ہو آپ؟ وہ وہاں جو چھوٹی مسجد ہے وہاں کلاس 3 تک کر لو, کلاس 5 تک کر لو, بچوں کی تعداد بے شک کم رکھو, جو مسجد کے مطابق کس سائز کی ہے میٹرک تک لے جاؤ. بچے نماز بھی پڑھ لیں, نمازی آئیں, انہیں کہو کہ یار ان بچوں کو ہیلپ کرنی ہے, وہ کریں گے. تھوڑا کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. ہم بانج اور بنجر لوگ ہیں. دہشت گردی ہو رہی ہے, ڈبل سواری بند. از دیٹ دا سولوشن؟ میڈیا کا گلا گھونٹ دو, کیسے ہو سکتا ہے؟ موبائل بند کر دو, سگنل بند ہاں, کر دو, وائی فائی بند کر دو. تو یہ وہ باتیں ہیں. میں 40s میں ہی میرا بلڈ پریشر میرا نارمل نہیں ہے, اب بھی نہیں. اب بھی مجھے ڈاکٹر سبزواری جیسے جو پیار محبت کرنے والے ڈاکٹر جو دوست ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کے لیے کم کرو. بھابھی آپ کی اس بات پہ کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. میں کہ یار ٹھیک یا غلط مجھے یاد ہی نہیں رہتا جب کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے. ابھی نارمل بات ہو, ہم گھنٹوں بیٹھے ہیں, بیٹھتے ہیں. سال ہا سال سے بیٹھتے ہیں. تو میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی پاگل کتا لگتا ہوں. باہر سے لوگ ملنے آتے ہیں فیملیز کے ساتھ, میرے کسی جاننے والے یا واقف کار کا, یہی ہمیں ان سے ملوا دیں بیرون ملک. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا. فیملی آئی ہے, بندہ ہے ساتھ, بچے ہیں, وائف ہے, 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد یہ فکرہ لازمی ہوتا ہے کہ حسن بھائی آپ تو بڑے سافٹ ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, بڑے لونگ ہیں, ہم تو کچھ اور ہی سوچ کے آئے تھے.
اس طرح کی بات ہوتی ہے، چونکہ اس وقت پاکستان زیر بحث نہیں ہوتا، ایک نارمل گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، یو آر مچ ینگر ماشاءاللہ، اس پاکستان کی عوام نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میرے ننیال اور ددیال نے 3 شہروں سے ہجرت کی تھی، جلندھر، لدھیانہ، امرتسر۔ ہم کمفرٹیبل لوگ تھے، بڑے سکون سے پہنچ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں کئی سال پہلے، اور آپ کو معلوم ہے، جب پہلی بار ایسٹ پنجاب گیا ہوں، میں ان شہروں کی مٹی لایا ہوں۔ بارڈر پہ میں لینے گیا تھا آپ کو، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے مٹی کا تھیلا پکڑایا تھا مجھے۔ ہاں اچھا، مجھے تو جہاں میرے بزرگ تھے اس مٹی سے اتنی محبت ہے، جہاں میرا جم پل ہے، جہاں میرے دوست احباب، میرے ماں باپ کی قبریں، اس سے کتنی محبت ہوگی؟ بے بسی کا عالم ہے۔ یعنی کوئی حصہ آج تک، دیکھو بچپن سے آپ بھی دیکھ، آپ تو یو آر مچ ینگر، میں نے جب سے ہوش سنبھالا، بچے کم ہی اچھے، 2 بچے خوشحال گھرانا، فلانا فلانا فلانا، کھربوں روپیہ یہ کھا گئے، اس کا کوئی نتیجہ نکلا آج تک؟ آبادی ہے، ٹوٹے چھتر طرح بڑھتی جا رہی ہے، جو موجود ہیں ان کا پیٹ نہیں بھر رہے تم، اور نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، خود غرض ہیں، کم ظرف ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ بہت فٹ ہیں۔ کوئی بندہ پالیٹکس میں مجھے بتاؤ، مائنس اے فیو پیپل، ویری فیو پیپل، جو سیاست میں آیا تو وہ کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں کھڑا ہے، ختم۔ حسن بھائی، 5 صدی سے زیادہ جی عرصہ گزر گیا ہے، کوئی پرانا اخبار، ایون کہ 50 سال پرانا کوئی اخبار بھی نکال کے آپ دیکھ لیں، لگتا ہے وہ آج کے حالات کا منہ چڑھا رہا ہے۔ 100%، بہت خوبصورت بات کی ہے، اس کی ننگی مثال جو لوگوں کو آرام سے سمجھ آئے گی۔ حبیب جالب اس پورے ملک میں دھکے کھاتا پھرتا رہا، اور وہ کیا گایا کرتا تھا؟ 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد، تنزیہ۔ یعنی اس وقت 20 روپے من تھا جب لوگوں کے پاس 20 روپے مشکل سے تھے، وہ 20 روپیہ من آٹا مسئلہ تھا۔ آج آٹا کتنے روپے کا من ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ہزاروں میں ہے، تو لعنت ہے۔ تو اگلے 50 سال میں کیا اکھاڑ لیں گے آپ؟ نہیں، جو آپ نے پچھلے 77 سال میں اکھاڑا ہے، تو میرے ذلت، منہ میں دھتکار خاک اور پھٹکار یوں ہی جاری رہے گی؟ بالکل جاری رہے گی جب تک آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے۔ یہ ظلمستان ہے، ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو خنجر مار دیا یا گولی مار دی یا چکو مار دیا۔ یہ ایشٹرے ہے، یہ سونے کی، پلیٹینم کی بھی ہو تو اس میں سگریٹ بجھانا ہے۔ یہ پیالہ اگر کچی مٹی کا بھی ہے تو اس میں ہم نے چائے پینی ہے یا پانی پینا ہے۔ چیزوں کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا، چیزوں کا، یہ ہے ظلم۔ اور یہ اس سے بہتر مثال اس ملک کی ہو ہی نہیں سکتی، جس کی پہچان کیا ہے؟ قرضہ، بیرون ملک بھکاری، فراڈیے، ملک چھوڑ کے بھاگنے والے معنوں میں نہیں کہہ رہا، جان پہ کھیل کے ملک سے جان، پاکستان سے زندہ بھاگ، یہ نعرہ میں نے بنایا ہے، یہ دس از واٹ اٹ از۔ آپ کیا فورسی کرتے ہیں یہ جو ہمارے سماج سیوک نیتا جو باریاں لگا کر اقتدار میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندان سے ایوان اور ایوان سے زندان کی جو جادوگری ہے، جو جگلری ہے، جس بندے کو آپ قومی مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں اور زندان میں ڈال دیتے ہیں، وہ چٹکیوں کا سفر طے کر کے وہ ایوان میں آ جاتا ہے، وہ نجات دہندہ بن جاتا ہے، پھر وہ جو اپنا جو ایوان میں ہوتا ہے وہ زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے کیا یہ؟ دیکھو، سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے ایک حشر کا میدان ہے، یہ یا بزکشی کا میدان ہے۔ بزکشی کبھی دیکھا آپ نے کھیل؟ افغان کھیلتے ہیں گھوڑوں پہ، وہ مرا ہوا کٹا گٹا کو لے کے، یہ وہ ہے۔ یہاں کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے ذمہ دار جو اپنی حدود سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ سمپل، دیر از نو سسٹم واٹس ایور۔ کراچی میں جو کچھ ہوا پچھلے دنوں، کو بچی تھی، ظاہر ہے میری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہونی ہے، روند کے گزر گئے کچھ لوگوں کو فارغ۔ اس سے پہلے ایک اور حادثہ ہوا تھا، اس میں وہ پتہ نہیں کسی پولیس انسپیکٹر یا اس کا کوئٹہ بیٹا میں تھا، وہ مارا گیا، تو کچھ بھی نہیں، بعد میں وہ پکڑا گیا ریسٹ ہاؤس میں، وہ یاشی کر رہا تھا۔
کتابوں میں وہ جیل کے اندر تھا، کوئٹہ میں. یہاں ایک بہت بڑی بزنس فیملی ہے، ذمہ کر دی لڑکی. تو یہ بنیادی طور پہ ایک قہر اور دوسری طرف منافقت. کافر کو تو شاید کوئی ریلیف مل جائے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، منافق کو نہیں. کہتے کیا ہیں ہم؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت بھی اذان ہو رہی ہے. اتنی سی کمیونٹی ہے یہ، آپ کو پتہ ہے، اتنی سی 3 ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، ایک وقت میں اذانیں دے رہے ہوتے. اتنا بھی نہیں ہے کہ آپس میں طے کر لیں یار اس ہفتے یا ایک ٹائم تو یہ اس کوئی ارینج کر لیں، نہ لگے، مذاق نہ لگے. ہے آپ ٹیکنالوجی کے دلدادہ ہیں، مداح ہیں، پرچارک ہیں. میرے تو نام انتصاب کیا ہے ڈاکٹر ہود بھائی، یہ وہ سارے، وہ پڑھی ہے کتاب سامنے کہ ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں کیا، مبلغ ٹیکنالوجی، یہ وہ سارا. یہ اعتراف ہے، یہ ایک دکھ کا، ایک شکست کا، ایک جہالت کا اعتراف ہے. میں اگر لیکن ہو نہیں سکتا تھا. 7ویں 8ویں 9ویں کے بچے کو اس بات کا ہوش نہیں ہوتا. خدا کی قسم کچھ بھی نہ بنتا سوائے سائنٹسٹ کے. کراچی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے. وہ روبوٹ ٹیچنگ کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے. کاش ایسا ہو کہ ایسے روبوٹ تیار ہو جائیں، ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے، انتظامی اور حکومتی امور روبوٹ کو دیے جائیں، اس میں جو سافٹ ویئر دیا جائے آئین، قانون اور ضابطے کا، اور وہ آئین، قانون اور ضابطے کے مطابق امور حکومت چلائے. آئیڈیا آپ کا بریلینٹ ہے، لیکن ہمارے جو نام نہاد قائدین، لیڈر، تو پتہ نہیں کیا ان کے لیے رہنما، یہ اتنے منحوس اور بد کردار ہیں، یہ روبوٹ کو بھی کنفیوز کر دیں گے، اس کو کرپٹ کر دیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں تو نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے 100% پتا ہے، مجھے تو اگلی صبح کا نہیں پتا ہوتا. میرے اندر ایک عجیب طرح کی ایک کیفیت ہے. اس کرۂ ارض کا مستقبل سوائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہے ہی کوئی نہیں. 1500 سال پہلے اگر ہمارے آقا نے رب زدنی علما، اقرار، اس اللہ سے تو پاک، ضد ہے ہماری، اچھا لڑائی ہے. نہیں میں لیکن یاد رکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں، ہم نے علم کو تقسیم کر دیا، یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی. دنیا تیرے پیو نے بنائی ہے. علم ہے، نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے. علم ہے، اس تک پہنچنے کا رستہ علم ہے. اور آج جو لوگ خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ چکے، چاند پہ پہنچ چکے، اب پلانٹ کالڈ ارتھ ڈسکور کیا انہوں نے. ہم جیسی قومیں شاید اگر کو بچ گئیں تو وہ کمیوں پہ مشتمل ہوں گی. جیسے سندھ کے بڑے بڑے جو وڈیرے ہیں، یا ایون ادھر پختونخوا یا پنجاب میں جو کوئی، وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں تو کسان ٹریکٹر یہ وہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھار اپنی زمینوں پہ اپنے ہاریوں اور کمیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مہذب قومیں ایسے کرۂ ارض پہ آیا کریں گی، ان کے نمائندے آیا کریں گے. حسن بھائی، بشریٰ بی بی شدید تنقید کی زد میں ہیں. جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا رہنما ہیں، وہ پھٹ گئے ہیں، پھٹ پڑے ہیں کہ جب تک یہ حکومت میں عمران خان صاحب تھے، اس وقت بھی عمران خان کی سبکی اور جگہسائی کا باعث بنتی رہیں. اب یہ جو عمران خان صاحب نے جو فائنل کال دی تھی، ان کی وجہ سے وہ مس کال بن گئی ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں بشریٰ بی بی کے کردار پہ؟ پہلی جو بات تو یہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ جب یہ بات آئی تھی نا فائنل کال، تو میں نے کہا فائنل کال اوپر سے آتی ہے، اور وہ بھی شاید فائنل نہیں ہوتی. موت، اس کے بعد بھی کہتے ہیں ایک اور زندگی ہے. There is nothing final in life because there is a life after death also. اچھا رہ گیا بشریٰ بی بی کا، تو یہ عورت کا رول نہیں ہے. میں عورتوں کی تعلیم کے حق میں ہوں، بہت زیادہ ہوں. محمدہ آپ کی بھتیجی ہے، میں نے اتنی ہمت نہیں تھی، میں ایک بزدل باپ ہوں کہ میں بار پڑھاتا. لیکن امریکہ وہ اس کا نحال ہے، تو بچے جاتے تھے تو میں کہتا تھا شارٹ کورسز کرو. ایس پی ابھی ہم چھوڑنے گئے تھے اسلام آباد، ہاں یاد ہمیں کہ پہلے بھی گئے تھے. تمہارا ایکسپوئر ہو. لیکن women are not meant for a few things at all.
حضور کے زمانے میں آپ دیکھ لو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت سربراہ نہیں ہوتی، نیڈس اے لاٹ آف ٹریننگ، یا تو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہو نا. یہ طے شدہ ایجنڈے اور طے شدہ پلان سے ہٹ کر جو بشریٰ بی بی نے ایک ضد بنا لی کہ میں نے خان صاحب کو لے کے جانا ہے اور لے کے جاؤں گی، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، لوگوں کو پھنسایا گیا ہے، لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے. کیا ہوا یہ؟ نہیں، یہ نان پولیٹیکل ہونے کی حتمی طور پہ آپ بات کرتے نہیں. دیکھیں، بات سنیں، امیر معاویہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق اگر کسی وحشی بدو کے ساتھ ہو گیا ایک بار، اور پھر وہ تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھ کے صحرا کی طرف بھاگ اٹھا، اور اس کے میرے درمیان کچے سوت کا دھاگا ہے، میں نے ٹوٹنے نہیں دیا. ڈیفینیٹ ٹرمز میں بات نہیں کرتے آپ پالیٹکس میں. فائنل کال ایڈیوٹک ہے، یہ بات ہی ایڈیوٹک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اٹ از این آن گوئنگ تھنگ. تو فائنل کیا ہوا؟ اچھا، میں نے وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اور یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ یہ اپروچ ہی غلط ہے. دیکھو ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں یا پانی کی جہاں دھار گرے. اگر میں کوئی چیز توڑتا ہوں، 100 بار میں ہٹ کرتا ہوں ہتھوڑے سے، اور وہ 100ویں چوٹ پہ ٹوٹتی ہے، تو میں تو الو کا پٹھا ہوا اگر میں سمجھوں کہ اس چوٹ پہ ٹوٹی ہے. 99 چوٹوں کا رول ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح پالیٹکس میں یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ میں جو کہ فارغ آدمی ہوں نا، بلا آدمی ہوں، سوچتا رہتا ہوں. سیاستدان کا بیہیویئر ہونا چاہیے واٹر بیہیویئر، جو پانی کا ہوتا ہے. آپ نے آگ پہ چڑھا دیا، وہ بھاپ بن گیا، برف بن گیا، کبھی بہنے لگا، جھرنے کی شکل میں اوپر سے آ رہا ہے، فوارے کی شکل میں اوپر جا رہا ہے، آبشار کی شکل میں نیچے آ رہا ہے. اتنے روپ بدل سکتا ہے پانی. یہ ہے پالیٹکس. سب سے بڑی مثال قرۂ ارض پہ، میں نے ایک بار یہ جو نہیں ہے اپنے ایم کیو ایم کے میرے بڑے عزیز، میری اب یادداشت کی جو ان کے میئر بھی رہے تھے، مصطفیٰ کمال. اچھا، میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق. تو ایک بار میں نے کہا تھا کہ یار پالیٹکس کرنی ہے تو سیرت پڑھو. ہم جنت کے لیے ہی کرتے ہیں سارا کچھ، لالچی لوگ ہیں. پودا لگانا ہے کیا ہے کہ جی یہ صدقہ جاری ہے، اس صدقہ جاریہ ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے دلی پور خبس میں، گھٹن میں، روزوں میں نے پودے ہزاروں کے حساب سے لگائے. ہر چیز جنت کے لالچ میں کرنے والے لوگوں کی یہی الزام ہوتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہو، یہ پالیٹکس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ، یہ لوہے والا نہیں رول. پالیٹکس کا رول ہے حضور سے بڑی مثال انسانی تاریخ میں نے تبھی مصطفیٰ کمال کو کہا تھا کہ سیرت پڑھو. اب جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی، سچویشن کیا تھی تاریخ بتاتی ہے، میں تو نہیں تھا وہاں، کتابیں پڑھ کے بندہ بات کرتا ہے نا. سب کے چہرے اترے ہوئے تھے. حضرت بلال چونکہ بالکل ہی مکمل طور پہ وہ عشق رسول میں غرق تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک، باقی سارے کہہ رہے تھے پڑکاؤ. مطلب یہ کہ کیوں ہم واپس چلے جائیں، کیوں یہ شرائط مان لیں. ساری شرائط وہ وزڈم تھی الٹی پڑ گئی. فتح مکہ سر پہ آ گئی. فتح مبین جس کو صحابہ خود پسپائی سمجھ رہے تھے، وہ فتح مبین قرار پائی. تو یہ اس طرح کی بات کرنا، and somebody who doesn't know anything about. عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل یہ ہمارے میڈیا میں بڑا رواج ہے، نجومنا تے نجومی پھڑ لیندے نے، ان میں سے 2-4 کو میں واقف نہیں ہوں. کیا یہ غیب کا علم تو صرف اس کے پاس ہے، جس طرح کا بیجیں گے اس طرح کا کاٹیں گے. عمران از آن دا رانگ سائڈ آف ہز ایج. میرا اس کا ایج گروپ بہت ہی ملتا ہے. وہ چونکہ تگڑا آدمی ہے، سپورٹس مین ہے، بہت فٹنس میں بلیو کرنے والا آدمی. میں گیا گزرا ہوں تو مجھے تو اب ہارٹ ہی یہی سنائی دیتی ہے. میں تو آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بہت دیر سے میں مسلسل جو میرے ساتھی، دوست، احباب، ماں باپ بچھڑتے جا رہے ہیں، تو میں سلو موشن میں. آئی ایم somebody who is dying in slow motion. اتنی محدود دنیا. اچھا، آپ سے بہتر یہ بات سمجھ کوئی نہیں سکتا. میرے اور جو چند قریبی ہیں ان کے علاوہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی
کہ ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو مدتوں سے محصور کر لیا ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے، وجہ میں اب بات نہیں کرتا تمہاری بھابھی کے ساتھ، وہ اب نہیں میں کرتا. میں نے سمجھایا بھی کہ یار مجھے لیٹ می پریپیئر مائی چلڈرن، ایگزٹ تو ہونا ہے، تو یہ ذرا آخری دعا میری رات کو سونے سے پہلے یہ ہوتی ہے، پروردگار پیسفل پین لیس ایگزٹ. امجد اسلام امجد کی جب ڈیتھ ہوئی، میرا بہت پرانا ساتھ تھا اس کا، تو اخبار میں دیکھ کے مجھے جھٹکا لگا. جب میں نے پوری خبر پڑھی تو میں نارمل ہو گیا. خبر کیا تھی کہ رات کو سویا، صبح اٹھے نہیں. خوبصورت. میرا ایک بہت پیارا دوست، آپ ملے ہوئے بھی ہو، رجب علی، سردار رجب علی خان پتافی، وہ بھی منشی جگانے گیا یا پتہ نہیں بیگم یا ملازم جگانے گیا، انہوں نے کہا صاحب تو سو گئے، اٹھے نہیں. حسن بھائی کا آخری سوال، آپ کے کمرے میں اور نیچے آپ کی اسٹڈی میں تقریباً سینکڑوں نہیں تو درجنوں تصاویر، سینکڑوں ہی ہیں. سینکڑوں، ہاں وہاں پہ بیلی پور میں بھی، یہاں ہاں اسٹڈی میں بھی، ہاں یہاں پہ بھی. ہاں یہ تصویروں کا جو جال ہے ہاں. آپ نے بچھایا ہوا ہے پورے کمرے میں، جب بندہ انٹر ہوتا ہے تو تصویریں سر کو آتی ہیں، منہ کو آتی بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو میں آئی ایم لیونگ ود میموریز. اگین آپ سے بہتر کو نہیں جانتا کہ میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا انجوائے کرتا ہوں، حالانکہ لوگ اچھے ہیں، میں تو کوئی ایسا نہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ میرا دل لگا ہو، باقی یہ سب میرے بچھڑے ہوئے. وہاں سے شروع، ایک تو میرا مزاج ہے، 4 نسلیں دیوار پہ ہیں، میرے بچے ہیں، میں ہوں، میرے والد ہیں، ان کے بچوں کے پردادا ہیں. ایک ٹیمپرامنٹ کی بات ہے. یہ ہماری کو فیملی ٹریڈیشن بھی ہے. میری فرسٹ برتھ ڈے کی اپنے والدین کی گود میں، پہلی برتھ ڈے، ٹھیک ہے، وہ تصویر ہے. باقی اب دوستوں کے ساتھ جو دگا دے گئے، چھوڑ گئے، چلے گئے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. جتنی تصویریں ہیں ان میں سے 60% آف مائی فرینڈس، اور میں دیکھو سب سے اوپر ہو طارق سجاد جان، یہ میرا ایسے آپ کو کہ جیسے سول میٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹریٹ کرنے گیا، مجھے بھی کھانچا، میرے والد بھی چاہ رہے تھے کہ میں ڈاکٹریٹ کروں، مجھے اکنامکس سے نفرت تھی. طارق سجاد میں دکھ سے یہ سوچتا ہوں کسی گھر میں اس کی تصویر نہیں ہوگی. چونکہ شادی ہوئی، باہر تھا، اس کو ہو گیا لوکیمیا کہتے ہیں نا، بلڈ کینسر کو، ہی ڈائڈ ینگ، کوئی اولاد نہیں تھی. ایک ٹوین بردر تھا، وہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. باقی بھائی ہیں، وسیم سجاد جان صاحب، سیمی بھائی کہتے ہیں ہم ان کو. تو کون یا بچے رکھتے ہیں یا کوئی میرے جیسا کوئی پاگل دوست ہے وہ رکھا ہوا. یہ 81 82 میں ہی ڈائڈ، میرے ساتھ رہ رہا. ابرار بھائی ہر تصویر میں، ہر چوتھی، پانچویں، چھویں تصویر ابرار موجود ہیں، آپ ہو، ٹھیک ہے، مطلب اور بے شمار. آپ تو ہاں، خواجہ صالح قدم قدم پہ کئی تصویروں میں. میں تو آج کل میں باقاعدہ کیمپین چلائی ہوئی ہے، میں نے کہا ڈگ کرو اپنی تو البمس نکالو، میں سب کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں بعدوں کا سلو درانی کینیڈا بیٹھا ہے، حفیظ خان کینیڈا بیٹھا ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. لیکن میرے پاس سچی، میں آپ کو بات چند جن سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ انہیں زندگی دے، خوبصورت اولاد، فیملی، اور یہ میرے جینے کے ٹوٹل سہارے ہیں، باقی ککھ بھی نہیں. آپ نوسٹیلجک ہوتے جا رہے ہیں. نوسٹیلجیا، میں نے ایک بار کہا تھا کہ میرا بس چلے تو میں جولائی کے مہینے میں پابندی لگا دوں بچوں کی پیدائش پہ. آئی ایم اے کینسیرین، سیم. پتا ہے مجھے، آئی ایم اے کینسیرین. کینسیرین ماضی پرست ہوتا ہے، میں اس کی آخری لمٹ ہوں. پر کیٹیگری اس کا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے، آپ کے اپنے اندر یہ جراثیم بہت پائے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. میں جانتا ہوں. اچھا، ایک میرا اسٹار ہی منحوس ہے، جولائی 5 جولائی میری ہے ڈیٹ آف برتھ. اوپر سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ، اور میرا زندگی میں اتنا، میں اول تو کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے، لیکن جو آ جائے وہ ہر بندہ ماشاءاللہ اس معیار پہ پورا اترا ہے جن کے بغیر آزاد جھڑتے جاتے ہیں. چلے گئے بس،
مشکل میری زندگی ساری اللہ کے بعد اگر کوئی مجھے کوئی طاقت ملی، اسٹرینتھ ملی، انسپریشن ملی، موٹیویشن ملی، 21 سال کی عمر میں تو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا. دوست تھے میرے اور بہت خوبصورت، اور جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت. چند دن پہلے کچھ پرانے دوستوں کی تصویریں، تو ان میں سے ایک نے، جمشید نے، وہ بھیج دی حفیظ خان کو کینیڈا. اس کا جواب آیا، ہائے میرا ٹبر. واہ. تو دوست بھی ہم جیسے ہی ہیں. تو بالآخر ہم سب تصویروں میں رہ جائیں گے. بس کچھ تحریروں میں، کچھ تصویروں میں، کچھ یادوں میں، اور اگلی نسلوں میں شاید وہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میں اس طرح کی کمٹمنٹ ایسے ہی ہے. جیسی میرے ایج گروپ کی اپنی دوستوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ. میں والد جہاں میرے از لیٹ ٹو ریسٹ، وہاں میں بھی آپ کو بتا رہا تھا نا، کرامت حسین جعفری صاحب کی قبر میں پہلے جاتا ہوں. میرے پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج لائل پور میں. جہانگیر ترین کے ساتھ کیونکہ تعلق ہے، ان کے قبریں ادھر ہیں. وہ میرے والد کا ادھر دوسری طرف ہے جا کے. ابرار بھائی وہاں ہیں، ان کی قبر کا راستہ میں بھول جاتا ہوں چونکہ وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. تو میں 2-2.5 مہینے اپنے والد کی قبر پہ اس لیے نہیں گیا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو ابرار کیا سوچے گا. چند دن پہلے میں نے عطر کو کہا، وہ پہلے وہ دوسری طرف سے قبرستان کھلا تھا، آسان تھا. اب انہوں نے دیوار بنا دی، وہ اتنا لمبا راستہ ہے کہ میں گم ہو جاتا ہوں. تو بس ٹھیک ہے. حسن بھائی، باتیں تو بہت ہیں اور یادیں بھی بہت ہیں، لیکن وہ چونکہ کیمرے کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور کیمرہ جو ہے ہمیں بار بار کوشن کرتا ہے کہ بس وقت جو ہے نا، ملاقات کہتے ہیں نا، وہ جیل میں کہتے ہیں ملاقات کا وقت ختم ہو تو گیا. جیل کہیں ہے، ہم جیل میں ہی ہیں. جیل میں ہی ہے. اصل میں بہت شکریہ. جزاک اللہ. لو یو. اللہ حافظ. ناظرین، آئندہ جلد ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.